बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 21 मई है, जुमे का रोज़ है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा उस ज़ोरदार तमाचे की जो इसराइल ने बेज़मीर मुस्लिम ममालिक के मुंह पर रसीद किया। ये एक ज़ोरदार थप्पड़ है। 11 रोज़ तक इसराइल ने अपनी बर्बरियत और जारियत जारी रखी, मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को अपने हमलों का निशाना बनाता रहा और फिर उसने अपने दिफा में कुरानी आयात का सहारा लिया। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुरान करीम का कौन सा सूरा ट्वीट किया गया, और ये शर्मनाक बात है उन मुस्लिम ममालिक के लिए जो यक ज़बान होकर इसराइल की जारियत की मजम्मत भी नहीं कर सके। OIC के इजलास की तफसील आपके सामने है। इस सारी तफसील पर आने से पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब AFP समेत जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रही हैं। तफसील आ रही है कि इसराइल और हमास, इसी तरह जो इस्लामिक जिहाद है, इनके दरमियान फायर बंदी तय पा गई है। उसकी तफसील मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्योंकि 11 रोज़ तक ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव वॉर जोन बना रहा। गज़ा की पट्टी, वहाँ पर इसराइल की तरफ से बमबारी की जाती रही। नेतन्याहू कहे लगाता रहा, उसने किस किस्म की गुफ्तगू की, ये सारी तफसील आपके सामने। तकरीबन 250 से ज़ायद मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार बने, शहीद कर दिया गया। उसमें 65 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, तकरीबन 35 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें से 3 ख़वातीन जो हैं वो हामला ख़वातीन थीं। हज़ारों बिल्डिंग्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, हॉस्पिटल, स्कूल तबाह हुए। सारी बर्बरियत की जो फुटेजेस हैं वो आप देख चुके हैं। इस वक्त जो खबर है मेरे सामने वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि इजराइल एंड द 2 मेन आर्म्ड ग्रुप्स इन गज़ा agreed to a ceasefire on Thursday aimed at ending the 11 days of deadly violence. A statement from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said the Security Cabinet had unanimously accepted the recommendations to accept an Egyptian initiative for an unconditional ceasefire. ये सीज़ फायर ब्रोकर करवाया है इजिप्ट ने, मिस्र की हुकूमत ने, और इसके लिए गैर मशरूत सीज़ फायर हुआ है। इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसकी। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इसका ऐलान कर दिया है। हमास एंड इस्लामिक जिहाद देन कन्फर्म्ड द सीज़ फायर इन अ स्टेटमेंट। इन दोनों ग्रुपों ने अपनी एक बयान में इसकी तस्दीक भी कर दी है और ये भी कहा है कि 2 बजे जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है, 2 बजे ये सीज़ फायर इसका आगाज़ हो जाएगा। फायरबंदी दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर रॉकेट या मिज़ाइलों का या बम्स जिस तरीके से बरसाए जा रहे थे इसराइल की जानिब से, ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। द इसराइली स्टेटमेंट डिड नॉट मेंशन एज टू व्हेन द ट्रूस वुड कम इन फोर्स। इसराइल ने अलबत्ता इसके हवाले से वक्त का ऐलान नहीं किया। जो वक्त का ऐलान किया गया है वो हमास और इस्लामिक जिहाद की जानिब से किया गया है। फिर इसके बाद इस खबर में जो AFP है उसने पूरी तफसील बताई है कि क्या कुछ होता रहा। UNGA का इजलास, आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास भी जारी था, लेकिन इस वीडियो में जो मेन जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो इस तमाम वक्त के दौरान 11 रोज़ तक इसराइल अपनी बर्बरियत उसने जारी रखी। मुस्लिम ममालिक का हमने रद्द-ए-अमल देखा, किस किस्म का एक वीक, एक कमज़ोर रद्द-ए-अमल। OIC की स्टेटमेंट भी देखें तो उसमें कंसर्न्स का इजहार किया गया है, अपने ख़दशात का, अपने फ़ियर्स का मजम्मत की गई है। अमली इक़दामात का कोई ऐलान नहीं किया गया। अमली इक़दामात जो करने चाहिए थे मुस्लिम ममालिक को, उसके हवाले से आपस में ही तकसीम है। अरबी और अजमी का फ़र्क भी है, शिया और सुन्नी का फ़र्क भी है। फिर किसके मफाद किस मुल्क के साथ जुड़े हैं, किसके बिजनेसेस कितने चल रहे हैं इसराइल के साथ, ये सारे मसाइल। और इस दौरान इसराइल ने क्या किया, जिस वक्त बमबारी की जा रही थी इसराइल की जानिब से, उस वक्त उनका एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। ये ट्वीट क्योंकि अब डिलीट कर दिया गया, मैं आपको अभी उसका स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट आउट आपको दिखा दूंगा। इसराइल बिल अरबिया, ये @इसराइल अरेबिक है। जब आप इसके ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं तो उसके ऊपर आपको अरबी में लिखा हुआ मिलता है, मरहबा बिकुम बे फ़ी हिसाब ट्विटर अल रस्मी बिल अरबिया लदौलत अल इसराइल। वेलकम टू द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इन अरेबिक फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल। और ये वेरीफाइड ब्लू टिक वाला वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है स्टेट ऑफ इसराइल का, जो कि अरबी ज़ुबान में इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री चलाती है। इसके ऊपर ट्वीट किया गया, ये ट्वीट आप पहले देख लें, ये ट्वीट आपके सामने है। ये जो ट्वीट है इसमें एक तस्वीर
جو ہے اس کو ٹویٹ کیا گیا، جس میں ایک بمباری کے نتیجے میں، غزہ میں جو بمباری کی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں ایک بلڈنگ ہے، بلکہ ایک سے زائد بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں جن پہ بم برسائے گئے ہیں، اور اس میں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل بلند ہو رہے ہیں، اور اس پہ اسرائیل عربک نے لکھا اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ انہوں نے نہیں لکھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب قرآنی آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ 4 آیات انہوں نے ٹویٹ کی، فجعلہم کعصف مأکول۔ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ ٹویٹ کرنے کے بعد اس کا ایک فالو اپ ٹویٹ، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کو کب نازل کیا گیا، اور کس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب یمن کے رولر ابرہا نے ایک ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خدا کے گھر کو تباہ کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کیا، وہ لشکر کشی کرنا چاہتا تھا، اور پھر خدا نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی، ابابیلوں کے جھنڈ آئے اور انہوں نے پتھر اور کنکریاں برسائی، اور وہ پھر اس طریقے سے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھس، وہ لشکر اس کو مات ملی۔ اب اس ٹویٹ کو کرنے کے بعد جو فالو اپ ٹویٹ کیا اس میں اسرائیلی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لکھا گیا، دس از اے ریمائنڈر آف گاڈز ایبلٹی ٹو سپورٹ دوز ہو آر رائچوس اوور فالسہڈ اسپیشلی since Hamas is the arm of Iran that seeks to ignite the region۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیوائنلی سپورٹڈ ایکٹ ہے کہ اللہ کی حمایت حاصل ہے اسرائیل کے اور اسرائیلی فوجوں کے ان اقدامات کو جو وہ بمباری کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر کہا ان کی طرف سے یہ گیا ہے کہ یہ جو تصویر ہے اور یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں خدا کی اس صلاحیت کی کہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے جو رائٹوس ہوں، جو درست راستے پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، جو سچے ہوں اوور فالسہڈ، جھوٹوں کے مقابلے میں، اسپیشلی سنس حماس از دی آرم آف ایران، کیونکہ خاص طور پر حماس ایران کا ایک ہتھیار ہے دیٹ سیکس ٹو اگنائٹ دا ریجن۔ اور پھر اس کے فالو اپ ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ اپنے جو حماس کے ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ شرم کا مقام ہے مسلم ممالک کے لیے جنہوں نے ابابیل بننا تھا، جنہوں نے اب جا کر اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی تھی، جس وقت مسجد اقصیٰ پر میں موجود جو اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں مصروف نمازی تھے ان کی جا کر حفاظت کرنی تھی، جس وقت ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس طریقے سے شیخ جراح کے محلے سے فورسیبل ایوکشنز کی جا رہی تھیں اسرائیلی فوجوں کی جانب سے، وہاں پر بم برسائے جا رہے تھے، ان کا دفاع کرنا تھا۔ بیانات بھی کتنے کمزور دیے گئے۔ یو اے ای کا بیان دیکھ لیتے ہیں پہلے، میرے سامنے موجود ہے متحدہ عرب امارات، ان کے فورن منسٹر، اور کس طریقے کے بیان ان کی فورن منسٹری کی طرف سے دیا گیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ مڈل ایسٹ میں سیز فائر ہونا چاہیے، فائر بندی ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے آفر کی کنڈولنسز، تعزیت پیش کی ٹو آل وکٹمز، یہودیوں کی جانب، اسرائیلیوں کی جانب بھی جو لوگ مارے گئے یا زخمی ہوئے، اور اسی طرح فلسطینی، ان کو ایک ہی پلڑے میں برابر کر دیا متحدہ عرب امارات نے۔ اور یہ وہ ملک ہے جو یو اے ای سمیت جو خلیجی ممالک ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ خلیجی ممالک یہ رول کرتے ہیں مسلم ورلڈ کو، یہ OIC کے کرتا دھرتا ہیں، اس کے لیے فنڈنگ بھی یہ فراہم کرتے ہیں، اور کون سے انیشیٹوز لینے ہیں OIC نے، اس کے فیصلے بھی زیادہ تر خلیجی ممالک کرتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے شامل ایک انتہائی اہم ملک متحدہ عرب امارات، اس کی طرف سے کیا کہا گیا؟ دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس فارن منسٹر وائسڈ ہز کنٹریز کنسرن اوور دی ایسکلیشن آف اسرائیلی Palestinian violence and called for a ceasefire and the start of a diplomatic dialogue. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan offered condolences to all victims of the fighting, citing the promise of September Accords that made the UAE and Bahrain the first Arab states in a quarter century to establish formal ties with Israel.
The UAE is alarmed by the escalating spiral of violence in Israel and Palestine. We express our condolences to all victims of the recent fighting and join others in calling for an immediate cessation of violence and hostilities. یہ تو جناب حال ہے متحدہ عرب امارات کا، اور باقی ممالک آپ جو لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں، بحرین میں رہتے ہیں، ان ممالک میں رہتے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات سال 2020 میں اگست اور ستمبر کے مہینوں میں ابراہم اکارڈز کے نتیجے میں اپنے تعلقات بحال یعنی کہ قائم کیے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کو تسلیم کیا، سفارتی تعلقات قائم کیے، وہ لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے جو ان کے ممالک میں موجود سرکاری میڈیا ہے وہ اس وائلنس، اس اسرائیل کی بربریت اس کو کور ہی نہیں کر رہا اس طریقے سے جس طرح باقی تمام انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں 24/7 اس کے اوپر اس وقت کے دوران اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا اس کی کوریج کی گئی۔ ایون جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے بھی جو ہمیشہ سے جب فلسطین کی بات آتی ہے وہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ کی جاتی تھی، اسرائیل جو ہے اس کو درست قرار دینے کی کوشش کی جاتی تھی، ایون اس کے میڈیا میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، اور اسرائیل کس قسم کی بربریت کر رہا ہے۔ اور یہ ممالک، ان کے میڈیا کس طریقے سے خاموش تھا، عوام سراپا احتجاج ضرور تھے، عوام ضرور آوازیں اٹھا رہے تھے، لیکن ان کے حکومتیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس دوران الجزیرہ کی مزید کچھ رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں، یہ جی $1 بلین یو اے ای اسرائیل گیس ڈیل ول گو فارورڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان سعودی جو یو اے ای کا انویسٹمنٹ فنڈ ہے اس کی جانب سے کیا گیا تھا تقریباً 2 ماہ پہلے، وہ جاری رہے گا۔ جو تمار گیس فیلڈ ہے اسرائیل کی، اس میں یو اے ای کی انویسٹمنٹس جاری رہیں گی۔ میں نے 2 روز پہلے میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام میں موجود تھا، وہاں پر میں نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی، دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کے خلاف اگر جنگ نہیں کرنی تو کیا آپشن موجود ہے؟ آپشن ضرور موجود ہے، سفارتی آپشنز موجود ہیں۔ اگر جو مسلم ممالک 57 کے 57 اگر یک آواز ہو جائیں، تقریباً 25% آبادی بنتی ہے دنیا کی اگر مسلمان پاپولیشن کو کاؤنٹ کر لیا جائے، اور یہ 57 ممالک اگر اسرائیل کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دیں، اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات ختم کر لیں، اور جو ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ان ممالک پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے زور دیں کہ وہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر جاری ظلم و ستم کو ختم کرنے کا جو ہے وہ ختم کرنے پر مجبور کریں اسرائیل کو۔ پری 1967 بارڈرز ان کو اسٹیبلش کیا جائے، جو 1967 سے پہلے کی سرحد ہے اس کو قائم کیا جائے۔ ایسٹ یروشلم جو مقبوضہ بیت المقدس ہے وہ فلسطین کا آزاد ریاست کا جو ہے وہ دارالحکومت ہو۔ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ایفیکٹیولی کیا جائے، لیکن یہاں پر مختلف ممالک ہیں، ان کے اپنے جو ہے مفادات وہ اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیلی لابی میں موجود دیگر ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اربوں ڈالرز کی بات ہے، یو اے ای سمیت مختلف عرب ممالک ہیں جو اپنا انفلوئنس ان ممالک میں اور بزنسز بڑھانا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے زیر اثر ہیں، اور اسرائیلی لابی پوری دنیا میں کتنی مضبوط ہے اس کا آپ کو علم ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان وہ ملک نہیں تھا جس نے کوئی کمزور موقف اختیار کیا ہو۔ پاکستان نے اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنا کھل کے موقف بیان کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان کی تقریر، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے سامنے موجود ہے، ظاہر ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن آغاز انہوں نے کیا کہ قوموں کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب ان کے فیصلے آنے والی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ آج ایک ایسا ہی موقع اور مرحلہ ہمیں درپیش ہے۔ آج ہم جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے سب تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ آپ تفصیل دیکھ چکے ہوں گے، اختتام جو ہے وہ انہوں نے حبیب جالب کے شعر سے کیا، اے ارض فلسطین ہم حاضر ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو گفتگو کی گئی، ٹرکی کے فارن منسٹر نے کس طریقے کی گفتگو کی، فلسطین کے فارن منسٹر نے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات ثابت کر دی اسرائیل نے کہ جو ایک ڈیوائیڈڈ، منقسم، تقسیم شدہ مسلم امہ ہے، جو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی قیادت ہے، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جب تک ان کے ہاتھوں میں رہے گی جنہوں نے ابابیل بننا تھا، جنہوں نے جا کے خدا کے گھر کی، مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کرنی تھی، وہ اپنے بیان میں بھی بہت زیادہ جوش اور سختی نہیں لا سکے۔ انہوں نے
کنڈیم بھی پراپر طریقے سے اسرائیل کو نہیں کیا، وہ کیا جو ہے وہ جا کر عملی طور پر کچھ اقدام کرتے. اور یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، اگر یہ اناؤنسمنٹ نہ ہوتی سیز فائر کی، اسرائیل تو وہ بہت پہلے ہی فتح کر چکے تھے، آج وہ شاید وہ دنیا بھی فتح کروا دیتے. وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے کسی نے پاکستانی فضائیہ کے طیارے روانہ کروائے، کسی نے میزائل جو ہے وہ بلوچستان منتقل کروایا، کسی نے ترکی، ایران اور پاکستان کا حملہ کروا دیا. اور پھر جو اسرائیل جس نیریٹو کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے حماس کی طرف سے اور ہم اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے تھے ہمارے یوٹیوبرز کہ پتہ نہیں کوئی لاکھوں راکٹس جو ہیں وہ برسا دیے گئے ہیں. اسرائیل کے کتنے شہر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، تل اویو جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے. وہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں. ظاہر ہے کہ ابھی یہ سیز فائر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، یہ تفصیل ابھی سامنے آئے گی اور یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اب یہ مسلم ممالک اس تمام واقعات کے ہونے کے بعد اسرائیل کو کون اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گا، یہ جو سب کچھ ہوا اس پہ جواب طلبی کون کرے گا. اقوام متحدہ کی فلسطین کے حوالے سے جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، یا پھر یہ سیز فائر ہونے کے بعد یہ دوبارہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے، یہ دیکھیں گے آنے والے ویڈیوز میں. انشاءاللہ میں اس کو کور کرتا رہوں گا. آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.